बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपको चौंका देगी। एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत का जुनून इतनी हद तक बढ़ जाता है कि वो इंसान और जानवर की हदूद को पार कर देता है। ये एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली हकीकत है जिसे जानकर आपकी आंखों से यकीनन आंसू बहेंगे। दोस्तों, एक ऐसा गांव जहां जिंदगी सादा और पुरसकून थी, जहां सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। एक दिन गांव में एक ऐसा रीछ आता है जो इस गांव की हर चीज को बदल कर रख देता है। वो रीछ जो सिर्फ मदारी का जानवर था, एक दिन ऐसी हरकत करता है कि पूरा गांव हिलकर रह जाता है। ये वाकया बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाला है, इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये रीछ जो सिर्फ गांव के बच्चों को खुश करने के लिए रक्स करता था, अब एक लड़की की तरफ मुतवज्जा हो जाता है और उसका दिल इंसानों की तरह उस लड़की के लिए तड़पने लगता है। आप सोच रहे होंगे कि जानवर और इंसान के दरमियान ये ताल्लुक कैसे हो सकता है, लेकिन ये कहानी आपको वो सब दिखाएगी जो आपने कभी नहीं सोचा था। ये रीछ लड़की को अपने साथ ले जाता है और फिर वो सब कुछ करता है जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। उसकी मोहब्बत और जुनून उसे इस हद तक ले आता है कि वो लड़की को जंगल में ले जाकर उसके साथ हर वो अमल करता है जो मर्द और औरत के दरमियान होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी हकीकत दिखाने वाले हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। क्या ये मोहब्बत थी या जुनून? इस जानवर के दिल में क्या था जो उसने इंसानों की तरह रद्द अमल दिखाया? वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि ये कहानी आपको लरजा कर रख देगी। दोस्तों, ये वाकया 1950 के दौर में एक छोटे से गांव में पेश आया। ये गांव अपने सादा तर्ज जिंदगी, सरसब्ज खेतों और कुदरती माहौल के लिए मशहूर था। उस दौर में गांव की जिंदगी महदूद वसाइल और बुनियादी सहूलियात पर मबनी थी और तफरिया के मौके बहुत कम थे। ऐसे में जब कोई मदारी या तमाशा दिखाने वाला गांव में आता तो पूरा गांव उसे देखने के लिए जमा हो जाता। ये कहानी पुराने दौर की है, जब दुनिया अभी जदीद टेक्नोलॉजी और सहूलतों से न आशना थी और लोग ज़्यादातर रिवायती तर्ज ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये वो वक्त था जब लोग शाम के वक्त गांव के चौपालों में बैठकर किस्से कहानियां सुनाते थे। गांव के हर बुजुर्ग अक्सर अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात और हैरत अंगेज वाक़यात सुनाते जो नौजवानों को माजी के सादा मगर पुरअसरार दौर से जोड़ते थे। कहानी का मकान एक छोटा सा गांव है जो सरसब्ज वादियों और घने जंगलात के करीब वाक़ है। ये जंगल न सिर्फ गांव के लोगों के लिए लकड़ी और शिकार का जरिया था, बल्कि उनके लिए खौफ और इसरार का सबब भी बनता था। लोग जंगल को एहतराम और एहतियात से देखते थे क्योंकि ये जंगल जंगली जानवर का मस्किन था, जिनमें रीछ, शेर और हिरन जैसे जानवर शामिल थे। मदारी उन दिनों तफरिया का एक अहम जरिया थे जो गांव गांव घूमकर अपने तमाशे दिखाते थे और लोगों को महफूज करते कि ये मदारी गांव में आकर अपनी महारत से लोगों का दिल बहलाते थे और चंद पैसों या अनाज के बदले अपनी रोजी रोटी कमाते थे। उनके पास अमूमन मुख्तलिफ जानवर होते थे जिन्हें वो अपनी महारत से तरबियत देकर मुख्तलिफ करतब करवाते थे। एक दिन मदारी अपने शो में बंदर, बकरी और एक ख़ास जानवर रीछ को ले आता है। रीछ जो कि एक जंगली जानवर है, उस मदारी के शो का मरकज निकाब बन जाता है। वो अपनी मजबूत जिसामत और खौफनाक मगर दिलचस्प हरकत की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज बनता है। गांव के लोग उस रीछ को हैरत और खौफ के इंतजार से देखते थे क्योंकि वो जानते हैं कि ये जानवर फितरत में कितना खतरनाक हो सकता है। मदारी गांव के चौराहे पर अपने शो का एहतमाम करता है जहां गांव के लोग बड़ी तादाद में जमा हो जाते हैं। बच्चों के लिए ये शो एक तफरिया का जरिया था, जबकि बुजुर्ग लोग इस शो को हैरत और तजस्सुस के साथ देखते थे। लेकिन इस बार मदारी के शो में कुछ ऐसा होता है जो गांव वालों की फतोहात से बिल्कुल मुख्तलिफ और अजीब था। रीछ का रवैया जो इब्तिदा में एक तरबियत याफ्ता जानवर का लगता था, अचानक पुरअसरार और गैर मामूली हो जाता है। ये वाकया कहानी को एक दिलचस्प मोड़ पर ले आता है जहां ये वाज़ेह होता है कि ये रीछ एक आम जानवर नहीं बल्कि अपनी जबालत से हटकर कुछ और जाहिर कर रहा है। मदारी का शो गांव की जिंदगी में एक खास अहमियत रखता था क्योंकि वो इन दिनों का सबसे बड़ा तफरिया जरिया था।
مداری اپنی مہارت اور اپنے جانور کی تربیت کے ذریعے ایک ایسا تماشا پیش کرتا جو نہ صرف بچوں بلکہ بڑوں کو بھی مشہور کر دیتا۔ گاؤں کے مرکز چوراہے پر، جہاں عام طور پر لوگ دن بھر کے کاموں کے بعد آرام کے لیے جمع ہوتے، مداری کا شو ایک بڑے تقریب کی صورت میں اختیار کر لیتا۔ لوگ دائرے کی شکل میں بیٹھ جاتے، بچے کی آنکھیں تجسس سے چمکنے لگتی اور بزرگ بھی اپنی تھکاوٹ بھول کر مداری کے فن میں کھو جاتے۔ مداری کا پہلا شو ہمیشہ بندر کے ساتھ شروع ہوتا تھا، جو دیکھنے والوں میں خوشی کی لہر دوڑا دیتا۔ بندر ایک چھوٹی سی ٹوپی اور قمیص پہنے ہوتا، جو اسے ایک مضحکہ خیز اور دلکش شکل دیتا۔ مداری کی ہدایت پر بندر گاؤں والوں کی طرف دیکھ کر اپنے ننھے ہاتھوں سے سلام کرتا، جس پر بچے خوشی سے تالیاں بجانے لگتے۔ اس کے بعد بندر اپنی چالاکی اور پھرتی سے کئی مزید کرتب دکھاتا، جسے چھلانگ لگانا، گھوم کر بیٹھنا یا کسی لکڑی کے چھوٹے ستون پر چڑھ کر اترنا۔ ہر کرتب پر مداری آواز لگا کر کہتا، واہ ہمارے چھوٹے مہمان کو دعویٰ دو، اور لوگ ہنس پڑتے۔ بندر کے بعد مداری اپنی بکری کو میدان میں لے آتا۔ یہ بکری، جو اپنی نوعیت کے عام دیہاتی بکری لگتی تھی، مداری کے اشاروں پر حیرت انگیز کرتب دکھاتی۔ مداری کے اشارے پر بکری اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑی ہو جاتی اور یوں لگتا جیسے وہ کوئی رقص کر رہی ہو۔ یہ منظر نہایت دلچسپ ہوتا اور بچے ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ مداری کبھی کبھی بکری سے سلامی بھی دلواتا اور بکری اپنا سر جھکا کر حاضرین کو سلام کرتی۔ بکری کی یہ تربیت مداری کی مہارت کا ایک منہ بولتا ثبوت تھی اور لوگ اسے خوب سراہتے تھے۔ آخر میں مداری اپنے سب سے بڑے کرتب دکھانے والے جانور ریچھ کو میدان میں لے آتا۔ ریچھ کے آتے ہی گاؤں کے لوگوں میں ایک خاموشی چھا جاتی، کیونکہ اس کی موجودگی دلکش ہونے کے ساتھ ساتھ خوفناک بھی تھی۔ ریچھ، جو اپنی مضبوط جسامت اور گھنے کالے بالوں کی وجہ سے نمایاں تھا، مداری کے اشاروں پر ایک تربیت یافتہ جانور کی طرح حرکت کرتا۔ مداری اپنے ڈھول کو زور زور سے بجانا شروع کرتا اور ریچھ اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر ایک خاص دائرے میں رقص کرنے لگتا۔ ریچھ کا رقص گاؤں والوں کے لیے سب سے دلکش حصہ ہوتا تھا۔ اس کا بڑے بڑے پنجے اٹھا کر گول گول گھومنا اور سر ہلانا ایک منفرد نظارہ۔ مداری اپنی آواز میں جوش بھر کر کہتا، یہ ہے ہمارے ریچھ کا خاص شو، اور لوگ حیرت اور خوشی کے مارے تالیاں بجانے لگتے۔ مداری اپنے جانوروں کے ساتھ نہایت مہارت سے کام لیتا تھا۔ اس کی آواز اور اشاروں جانوروں کے لیے واضح حکم کا کام کرتے تھے۔ بندر، بکری اور ریچھ تینوں ایک تربیت میں کرتب دکھاتے اور مداری اس کے ذریعے نہ صرف اپنی روزی روٹی کماتا بلکہ لوگوں کو ایک یادگار لمحہ بھی فراہم کرتا۔ گاؤں کے لوگ اس شو سے بہت خوش ہوتے اور بعض اوقات مداری کو اضافی اناج یا پیسے بھی دے دیتے۔ شازیہ ایک معصوم اور تجسس بھری لڑکی تھی، جو اپنے والدین کے ساتھ ایک دور دراز علاقے سے گاؤں سے آئی تھی۔ اس کے خاندان کا تعلق ایک چھوٹے سے پہاڑی گاؤں سے تھا، جہاں زندگی کی سختیاں اور سادگی عام تھی۔ ان کے علاقے میں نہ تو کوئی مداری آتا تھا اور نہ ہی ایسی کوئی پرفارمنس دیکھنے کا موقع ملتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب مداری گاؤں آیا اور اپنے تماشے کا اعلان کیا تو شازیہ کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ مداری کے شو میں شرکت شازیہ کے لیے کسی خواب جیسا تجربہ تھا۔ بندر اور بکری کے کرتب اسے خوش ضرور کرتے تھے، لیکن جب ریچھ کی باری آئی تو وہ پوری طرح مسحور ہو گئی۔ ریچھ کی بڑی جسامت، گھنے بال اور اس کا رقص شازیہ کے لیے ناقابل یقین تھا۔ جیسے ہی مداری نے ڈھول بجانا شروع کیا اور ریچھ نے اپنے پنجے اٹھا کر دائرے میں گھومنا شروع کیا، شازیہ کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھی۔ اس نے اپنے چھوٹے بہن کے کان میں سرگوشی کی، یہ کتنا خوبصورت اور دلکش ہے۔ شازیہ ریچھ کے رقص سے متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ اسے ایک جذباتی لگاؤ محسوس کرنے لگی۔ وہ روز مداری کے شو میں شرکت کرتی اور ہمیشہ ریچھ کی پرفارمنس کا بے صبری سے انتظار کرتی، اور نہ صرف ریچھ کی حرکات کو دیکھ کر خوش ہوتی بلکہ یہ سوچتی کہ یہ جنگلی جانور، جو عام طور پر خطرناک سمجھا جاتا ہے، کسی طرح مداری کے اشاروں پر چلتا ہے۔ شازیہ کے دل میں ریچھ کے لیے ایک عجیب قسم کی ہمدردی پیدا ہونے لگی۔ شازیہ کو ریچھ کی کچھ خاص حرکتیں بہت پسند تھیں، جیسے جب وہ اپنے پنجے اٹھا کر جھکتا یا جب وہ مداری کے اشاروں پر دائرے میں گھومتا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور تجسس کے جذبات واضح ہوتے تھے۔ مداری کے شو کے دوران جب بھی ریچھ کی پرفارمنس شروع ہوتی، شازیہ اپنی جگہ پر جم جاتی اور آنکھیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی۔ وہ دیگر بچوں کے برعکس ریچھ کے رقص کی گہرائی کو محسوس
محسوس کرتی، اسے ایک خاص شخصیت کے طور پر دیکھتی، نہ کہ محض ایک جانور کے طور پر۔ شازیہ کے والدین اس کے اس جذباتی تعلق کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ان کے لیے یہ سب محض ایک تماشا تھا جو تھوڑے وقت کے تفریح کے لیے تھا، لیکن شازیہ کے لیے یہ ریچھ اس کی معصومیت کا ایک مرکز بن گیا۔ وہ اکثر سوچتی کہ ریچھ کہاں سے آیا ہوگا، کیا وہ جنگل میں رہتا ہے یا ہمیشہ مداری کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک دن شو کے بعد شازیہ نے اپنے والد سے کہا، ابا یہ ریچھ اتنا بڑا اور خوبصورت ہے، کیا یہ خوش ہوگا، کیا یہ مداری کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوگا؟ یہ سوال نہایت معصوم تھا، لیکن اس نے شازیہ کے جذبات کو واضح کر دیا۔ وہ اس ریچھ کو محض ایک تربیت یافتہ جانور کے طور پر نہیں بلکہ ایک زندہ اور محسوس کرنے والی مخلوق کے طور پر دیکھتی تھی۔ شازیہ کی یہ معصوم محبت اور تجسس کہانی کو ایک نئے موڑ پر لے جانے والی تھی۔ گاؤں والوں کے لیے یہ شو محض ایک تفریح کا ذریعہ تھا، لیکن شازیہ کے لیے ایک جذباتی سفر کی ابتدا تھی۔ یہ لگاؤ ریچھ کے ساتھ اس کی زندگی میں ایک غیر معمولی واقعے کو جنم دینے والا تھا، جس نے گاؤں کے تمام لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ مداری کے شو کے دوران جب ریچھ اپنی معمول کی پرفارمنس کر رہا تھا، اس کی نظر اچانک شازیہ پر پڑی اور وہ چھت پر کھڑی تھی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ شو دیکھنے میں۔ ریچھ کے لیے یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی کو اتنی توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ شازیہ کی معصوم مسکراہٹ اور تجسس بھری نظروں نے ریچھ کو ایک غیر معمولی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ شازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اپنی حرکات بدلنا شروع کر دیے۔ مداری کے اشاروں پر وہ عام طور پر بڑے پرسکون انداز میں حرکت کرتا تھا، لیکن اب اس کے رقص میں عجیب و غریب تبدیلیاں آنے لگی۔ وہ زیادہ زور سے زمین پر پاؤں مارنے لگا اور اپنی گردن جھکا کر شازیہ کی طرف دیکھتا رہا۔ یہ تبدیلی مداری اور گاؤں والوں کے لیے حیرت کن تھی، لیکن کوئی یہ نہیں سمجھ پایا کہ ریچھ کے رویے میں یہ نرمی اور توجہ کا سبب شازیہ تھی۔ شازیہ کے وقت مداری نے گاؤں والوں نے اپنے الوداعی شو پیش کیا۔ لوگ خوش تھے کہ انہوں نے کچھ دنوں کے لیے ایک زبردست تفریح کا لطف اٹھایا۔ مداری نے اپنا سامان باندھا اور جانوروں کو ساتھ لے کر روانگی کی تیاری شروع کی، لیکن ریچھ کی حالت مختلف تھی۔ وہ معمول کے برعکس مداری کے حکم پر بالکل دھیان نہیں دے رہا تھا۔ وہ بار بار شازیہ کے گھر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مداری نے ریچھ کو ڈانٹا اور زنجیر سے باندھ کر ساتھ لے جانے لگا، لیکن ریچھ بار بار پلٹ کر شازیہ کے گھر کی طرف دیکھتا رہا۔ مداری کو اس رویے پر بہت غصہ آیا، لیکن اس نے زیادہ دھیان نہ دیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، گاؤں کے لوگ اپنے گھروں میں سو چکے تھے۔ ریچھ جو مداری کے ساتھ زنجیر میں جکڑا ہوا تھا، عجیب بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کئی بار زنجیر کھولنے کی کوشش کی اور آخر کار اپنی پوری طاقت لگا کر بیڑی توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ آزادی کے بعد ریچھ سیدھا شازیہ کے گھر کی طرف بھاگا۔ گاؤں کی گلیاں خاموش تھیں اور اس کا بھاری جسم زمین پر چلنے سے دھیمی دھیمی آواز پیدا کر رہا تھا۔ جب وہ شازیہ کے گھر پہنچا تو اس نے بڑی زبان سے دروازے کو چاٹنے لگا اور جیسے کسی عزیز کو پکارا ہو۔ ریچھ نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ اس کی بھاری پنجے دروازے پر پڑتے ہی ایک جھگدار آواز پیدا ہوئی جس نے شازیہ کا شعور جگایا۔ اس نے فوراً چراغ جلایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑی، لیکن اس نے ہمت جمع کر کے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی ریچھ نے اپنی بڑی آنکھوں سے شازیہ کے شوہر کو دیکھا۔ وہ مزید اندر آنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن شوہر نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ ریچھ نے دوبارہ اپنی طاقت لگائی اور دروازے کو کھولنے لگا۔ اس لمحے گاؤں کے باقی لوگ بھی شور سن کر بیدار ہو گئے اور گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ یہ غیر معمولی واقعہ نہ صرف گاؤں والوں کے لیے بلکہ خود مداری کے لیے بھی ناقابل یقین تھا، جو ریچھ کی ایسی جنونیت اور محبت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ رات کے گھپ اندھیرے میں شازیہ کے گھر کے باہر موجود ریچھ نے آخرکار دروازے کو زور سے دھکیل کر کھول دیا۔ گھر کے اندر موجود شازیہ اور اس کا شوہر خوف زدہ ہو گئے۔ ریچھ کی بھاری آواز اور طاقتور جسم نے ماحول کو مزید دہشت زدہ بنا دیا۔ شازیہ چیخنے لگی، لیکن ریچھ اپنی جنونیت میں بے قابو ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی طاقتور پنجوں سے شازیہ کو پکڑا اور اپنے بھاری جسم کے ساتھ باہر نکل گیا۔ شازیہ کا شوہر پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ریچھ کی تیز اور جسمانی قوت کے سامنے وہ بے بس نظر آیا۔ شازیہ کے شوہر نے اسے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے اپنی سمت نہیں بدلی
اور شازیہ کو لے کر گاؤں کے باہر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ریچھ کی جنونیت اور خوفناک موجودگی نے شازیہ کے شور کو دل ہی دل میں شکستہ کر دیا تھا۔ اس نے چیخ کر گاؤں کے لوگوں کو مدد کے لیے پکارا، لیکن زیادہ تر لوگ خوف کے مارے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے۔ شازیہ کا شور خود بھی ریچھ کے سامنے کمزور اور خوفزدہ تھا۔ اس نے ہمت کر کے ریچھ کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے وہ جنگل کے قریب پہنچا، اندھیرا جنگل ماحول اور ریچھ کی موجودگی نے اس کے قدم روک دیے اور وہاں کھڑا ہانپ رہا تھا۔ دل شکستگی کے عالم میں وہ واپس گاؤں کی طرف بھاگ گیا تاکہ مدد طلب کر سکے۔ گاؤں میں جیسے اس واقعے کی خبر پھیلی، ایک ہلچل سی مچ گئی۔ شازیہ کے شوہر نے اپنے پڑوسیوں کو جگایا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ گاؤں کے مردوں نے جلدی سے ہتھیار اٹھائے، جن میں لاٹھیاں، کلہاڑیاں اور مشعلیں شامل تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ریچھ کو پکڑ کر شازیہ کو واپس لے آئیں گے۔ مداری، جو ابھی گاؤں سے زیادہ دور نہیں گیا تھا، اس واقعے کی خبر سن کر خود بھی حیرت زدہ ہو گیا۔ گاؤں والوں نے مداری سے پوچھا کہ ریچھ کہاں جا سکتا ہے، اس کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ مداری نے بتایا کہ ریچھ اکثر اپنی جبالت کے مطابق قریبی جنگل میں جا سکتا ہے، جہاں وہ پہلے وقت گزارا کرتا تھا۔ ریچھ شازیہ کو لے کر جنگل کے اندر گہرائی میں چلا گیا۔ وہاں ایک ویران جگہ پر پہنچ گیا، وہ رک گیا۔ جنگل کی تاریک، پرندوں کے خوفناک آوازیں اور رات کی خاموشی ماحول کو اور بھی ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ شازیہ، جو ابھی تک خوف سے لرز رہی تھی، ریچھ اور غیر متوقع حرکتوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو حالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ پڑوسیوں کا گروہ، جو مداری کی رہنمائی میں ریچھ کا پیچھا کر رہا تھا، تیزی سے جنگل کی طرف بڑھنے لگا۔ ان کے ہاتھوں میں مشعلیں تھے جو اندھیرے کو چیرتے ہوئے انہیں راستہ دکھا رہی تھی۔ ہر شخص کے دل میں خوف اور امید ملی جلی کیفیت تھی۔ مداری نے ان لوگوں کو خبردار کیا کہ ریچھ کو قابو کرنے کے لیے بہت ہوشیاری کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ایک خطرناک جنگلی جانور کو قابو کرنا آسان نہیں تھا۔ یہ گروہ آخرکار جنگل کے اس حصے میں پہنچا جہاں ریچھ کو دیکھا جا سکتا تھا۔ مشعلوں کی روشنی اور گاؤں والوں کی آوازیں جنگل میں گونجنے لگی، لیکن ریچھ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا۔ جنگل کی تاریک ماحول میں شازیہ کو بچانے کی پہلی کوشش ایک نوجوان نے کی، اور وہ ایک مضبوط لاٹھی اٹھائی ریچھ کے قریب جانے کی ہمت کرتا ہے۔ شازیہ، جو خوف کے مارے سہمی ہوئی تھی، اس آدمی کو دیکھ کر کچھ امید کا احساس کرتی ہے، مگر نوجوان کے ذہن میں واضح منصوبہ نہ ہونے کے باعث اس کی کوشش ناکامی میں بدل جاتی ہے۔ جیسے وہ ریچھ کے قریب پہنچتا ہے، ریچھ اپنے غصیلی آواز میں دھاڑتا ہے اور اپنے پنجوں سے حملہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ نوجوان فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اکیلے ریچھ کا سامنا کرنا ممکن نہیں ہے، وہ جلدی سے واپس جا کر گاؤں والوں کی صورتحال سے آگاہ کرتا ہے، جنہوں نے پہلے ہی مداری کو جگانے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ مداری کو جگایا جاتا ہے، اس سے ریچھ کو قابو کرنے کے لیے مدد طلب کی جاتی ہے، جب وہ پہلے ہی شرمندگی اور پریشانی کا شکار تھا۔ فوراً موقع پر پہنچتا ہے۔ مداری اپنے ساتھ ایک خاص چھری اور کچھ کھانے کی اشیاء لے کر آتا ہے، جس سے وہ عام طور پر ریچھ کو قابو میں رکھتا ہے۔ مداری نے ریچھ کو مخاطب کیا اور اپنی مخصوص آواز میں اسے بلایا، جیسے وہ اپنے شوق کے دوران کیا کرتا تھا۔ ریچھ مداری کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے رک جاتا ہے، لیکن شازیہ کی موجودگی اسے مزید جہرانہ بتاتی ہے اور وہ دھاڑتا ہے، مداری کی جانب بڑھتا ہے۔ ریچھ مداری سمیت پر کسی کے لیے خطرہ بن چکا تھا۔ جیسے کوئی اس کے قریب آتا ہے، وہ اپنے طاقتور پنجوں سے حملہ کرتا ہے۔ اس کی وحشت ناک حرکتوں نے مداری کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ مداری نے اسے پرسکون کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ریچھ کا جنون کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ مداری نے ایک آخری کوشش کرتے ہوئے ریچھ کو کھانے کے لیے کوئی چیز پیش کی، مگر ریچھ نے اسے مسترد کر دیا اور اپنی توجہ شازیہ پر مذکور رکھی۔ یہ واضح ہو گیا کہ مداری اکیلے اس صورتحال کو نہیں سنبھال سکتا، اور گاؤں والوں نے ریچھ کو قابو میں کرنے کے لیے مزید سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا۔ مداری کی ناکامی کے بعد گاؤں والوں نے مردوں نے ریچھ کو قابو کرنے کے لیے منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور کلہاڑیاں سنبھالی اور اپنے دائرے میں ریچھ کو گھیر لیا۔ مشعلوں کی روشنی سے ریچھ کی آنکھیں چمکنے لگی اور مزید جہرانہ ہو گیا۔ جیسے گاؤں والوں نے آگے بڑھ کر اس پر قابو کرنے کی کوشش کی، ریچھ نے ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک خطرناک اور خوفناک منظر تھا، جہاں انسان اور جانور کی طاقت آمنے سامنے تھی۔ گاؤں والوں نے ہمت نہیں ہاری اور ایک مضبوط حملہ کیا۔ انہوں نے ریچھ کو لاٹھیوں سے مارا، جس کے باعث وہ بالآخر کمزور پڑنے لگا۔ بہت سی کوششوں اور خطرے کے بعد ریچھ کو زمین پر گرا کر رسیوں سے چپکا دیا۔ مداری نے
فوری طور پر ریچھ کی حالت دیکھی اور اس کے چہرے پر ایک شرمندگی کے آثار نمایاں ہوئے۔ شازیہ ریچھ کے پنجوں سے آزاد کرایا گیا اور گاؤں والوں کے تحفظ میں آ گئی۔ شازیہ کا شوہر جو تمام وقت بے بسی کے عالم میں دیکھ رہا تھا اسے واپس گلے لگا لیتا ہے۔ مداری کو گاؤں کے بزرگوں کے سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے اسے ڈانٹا اور اس ریچھ کی حرکتوں کی نتائج کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ مداری نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اس ریچھ کو ایسے آزاد نہیں چھوڑے گا اور گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ یہ واقعہ گاؤں والوں کے لیے ایک سبق بن گیا کہ جنگلی جانور کے ساتھ کھیلنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا، اور انہوں نے آئندہ کے لیے مداری سے محتاط رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کہانی ایک حیران کن اور شرمناک واقعے کی عکاسی کرتی ہے جو نہ صرف گاؤں والوں کے لیے بلکہ مداری کے لیے بھی ایک سبق تھا۔ گاؤں والوں نے یہ سیکھا کہ جنگلی جانور کے ساتھ کھیلنا یا انہیں مکمل طور پر قابو میں نہ رکھنا کتنے بڑے خطرے کی بات ہو سکتی ہے۔ اس حادثے کے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اور جانور کے درمیان تعلقات کی نوعیت میں ایک سنگین ذمہ داری ہوتی ہے جو صرف تفریح یا تماشے تک محدود نہیں رہ سکتی۔ ریچھ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے یہ حقیقت کھول کر رکھ دی کہ ان جانوروں کے جذبات اور غصے کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ یہی ہے کہ قابو طاقت انسان کے لیے تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ مداری کے لیے بھی یہ واقعہ ایک بڑے غلطی کا نتیجہ تھا۔ وہ جو ہمیشہ اپنے جانوروں کو فنون کا حصہ مانتا تھا کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ اس کا یہی عمل کسی کی زندگی کے لیے اتنا بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اس حادثے کے بعد اس نے اپنے تمام جانوروں کو سختی سے قابو کرنے کا فیصلہ کیا اور گاؤں کے چھوڑنے کے بعد دوبارہ کبھی بھی ان جانوروں کو اس طریقے سے آزاد نہیں کیا۔ گاؤں والوں نے بھی اپنے رویوں کو تبدیل کیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت کو سمجھا۔ اس واقعے نے گاؤں کی اکثریت کو یہ سبق دیا کہ انسان کی ذمہ داری صرف اپنے گھر والوں تک نہیں بلکہ اسے ان جانوروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جنہیں وہ اپنے تماشے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آخرکار اس کہانی کا اختتام ایک تلخ حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کو اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس واقعے نے پورے گاؤں کو متنبہ کیا کہ نہ صرف جنگلی جانور بلکہ ایک زندگی کے ہر پہلو میں توازن اور احتیاط بہت ضروری ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔